آپ کے در سے ملتی نہ گر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گل کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر یوں ہمارے نہیں ہوتے تم میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سرکار میری بات بنائے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا نکموں کو گل کان لگاتا ایسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات ہم جیسے نکموں کو گلے کان لگاتا ایسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے میرے سرکار میری بات رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سرکار میری بات رکھنا ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے پر حضور یوں ہی نظر آپ کی یوں ہی نظر یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسی بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے میرے سرکار میری بات بنائے یا رسول
شفاعت میں چھپائے رکھنا یہ دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں. بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے پہچانتا نہیں ہے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا ذرا غور سے دیکھے گا تو اسے یہی نظر آئے گا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں وہ اس نکمے کو بھی سرکار سراپا خطا ہوں سر سے لے کے پاؤں تک یا رسول اللہ سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں آقا نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سب سے برا ہوں آقا نگاہ کرم ہو مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو میں نے مانا کہ نکما ہوں سنو اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا کو بھی سرکار نبھائے مجھ پہ انوار کرم مجھ پہ انوار کرم برسا بڑا ٹوٹ کے عشق کی آگ لگائی ہے عشق کی آگ لگائی ہے لگائے رکھنا اس کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجواری ہے میں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجائی ہے وہ جیسی رات سجی ہے سجائے رکھنا جیسی رات سجی ہے
तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले। सब मिलके कह दें, सब मिलके मेरे साथ कह दें, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस ट्रांसमिशन का आज बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज़ में आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अफजल साबरी और हमनवा ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी ट्रांसमिशंस में आप इनकी कवालियाँ सुन चुके हैं और जितना आप इनके लिए एहतराम, प्यार और मोहब्बत भरे पैगामात भेजते हैं और जितना इनको पसंद करते हैं, मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अफजल भाई हमेशा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम पढ़ते हैं तो दिल से पढ़ते हैं। जब शेर पढ़ते हैं तो महसूस करके पढ़ते हैं और फिर जिस तरह उसको समझाते हैं, जो अदाई है इनकी, वो भी क्या ही बात है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बाकायदा इस ट्रांसमिशन रहमतुल लिल आलमीन का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से एक ख़ूबसूरत काविश और कोशिश और रिवायत जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने रखी। हम रहें या ना रहें, ये रिवायत ऐसी ही चलती रहनी चाहिए, और बेशक हम रहें या ना रहें, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह चलता रहेगा। जो महफिल सजी है वो ऐसे ही चलती रहेगी। नाज़रीन किराम, हम अपनी रोज़ाना ट्रांसमिशन में बात करते हैं इताअत की, हम बात करते हैं नेकी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस पर अमल करने की कोशिश हम कैसे करें। इस ट्रांसमिशन में ही ये गुफ्तगू हुई कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात को तो मानते हैं, बात को नहीं मानते। हम नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। जो हम बात करते हैं रोज़ाना ट्रांसमिशन में कि नेकियां करें, उलमाए कराम आते हैं, कहते हैं नेक हो जाएं, नेकी करें। आज मैं आप सबसे पूछती हूँ कि नेकी है क्या, और एक वाक़े की तरफ आपको लेकर जाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने 3 अफराद उनके घर की जानिब बढ़े और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश रखते थे। जब घर पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। तो उन तीनों ही अफराद ने दरियाफ़्त किया कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का अहवाल क्या है, इबादत का हाल क्या है, वो इबादत कैसे करते हैं, किन औकात पर करते हैं। ख्वाहिश ये थी दिल में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इबादत करते हैं हम भी उन्हीं औकात में इबादत करें, और जितनी इबादत करते हैं हम भी उसी तरह उतनी ही इबादत करें। अब उम्मुल मोमिनीन ने बता दिया उन्हें कि किन औकात में इबादत करते हैं और किस तरह से इबादत करते हैं। तो जो तीनों अफराद थे उन्होंने कुछ सोच विचार की, मशवरा किया और फिर कहा कि वो तो महबूबे खुदा हैं, वो तो तमाम आलम के लिए रहमत हैं, उनकी इबादत जितनी इबादत कर भी लें तो हमारी इबादतें उनकी इबादत तक कहाँ पहुँच सकती हैं। तो सब ने फ़ैसला किया और उनकी जो अक्ल और दानिश थी उससे ये फ़ैसला हुआ कि हम कुछ ज़्यादा इबादतें करने की कोशिश करें। तो एक शख्स ने अपना फ़ैसला सुनाया और बात कही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने।
کہا کہ میں اب پورے دن کا روزہ رکھوں گا، ہر دن پورا دن روزہ رکھوں گا۔ دوسرے شخص نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں اب بغیر سوئے پوری رات ہر رات عبادت کروں گا۔ اور تیسرے شخص نے پاکیزگی اور دیگر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ رحمت للعالمین آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور انہیں یہ پورا احوال بتایا جاتا ہے۔ جو تینوں نے اپنے فیصلے سنائے، اپنے دل کا حال بتایا، وہ بھی بتایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ میں تم سب سے زیادہ خدا خوفی رکھتا ہوں اور تقوی اور پرہیزگاری کرتا ہوں، لیکن میں بھی رات میں عبادت کرتا ہوں تو اس رات میں سوتا بھی ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ جو تینوں افراد تھے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہیں سے فیصلہ ہو گیا اور تا قیامت یہ فیصلہ قائم رہے گا کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ جس طرح بتا دیا، جس انداز میں بتا دیا، وہی نیکی کہلائے گی۔ اور اس سے ایک سب سے زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ اعتدال پسندی کیا ہے۔ نہ آپ دین چھوڑ کر دنیا کی طرف ہو سکتے ہیں، نہ دنیا چھوڑ کر دین کی طرف ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دین کو بھی رکھنا ہے سامنے، آپ نے دنیا کو بھی سامنے رکھنا ہے، لیکن نیکی وہی ہے، بہتری وہی ہے جو بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو نہ اس سے زیادہ کرنا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے۔ یہ فارمولا ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں زندگی گزارنے کا فارمولا کیا ہے، وہ یہی فارمولا ہے۔ اور آج اسی پر اپنے علماء کرام سے تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ کا، افضل بھائی، آپ کے اس پورے گروپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے علماء کرام سے گفتگو کریں گے۔ معزز مہمانان گرامی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ دیکھتے رہیے رحمت للعالمین۔ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رحمت للعالمین اس وقت پی ٹی وی ہوم پر، اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء کرام سے، ہمارے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو۔ آج کا موضوع اتباع رسول، لیکن میرے لیے تو سب سے خاص بات آج یہ تھی، اور ابتدائی میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں تو نیکی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتا دی آپ اسے اسی انداز میں کریں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اس کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اور آپ کو فارمولا بتا دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اتباع رسول آخر ہے کیا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ میں تو حالات حاضرہ پر گفتگو اسی لیے کرتی ہوں تاکہ کچھ بھلا تو ہو سکے، ورنہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان گرامی بھی موجود ہیں وہ بہت ہی ریلیٹیبل گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے خاص طور پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہیں براہ راست، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو ذہن نشین ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے جملے بولتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں، اور ایسی پر اثر گفتگو کرنے کا طریقہ بہت ہی کم لوگوں کو آتا ہے۔ تو آپ کو معزز مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ پہلی بار یہاں موجود ہیں، اور میری ناراضگی بھی ہے کہ آپ اتنے دن بعد آئے، ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معروف عالم دین ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور بہت ہی پر اثر گفتگو کرتے ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت مولانا عمران خان جلبانی صاحب موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، انتہائی دل نشین انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور آپ غالباً پنجاب سے آئے ہیں خاص طور پر؟ میں سندھ سے ہوں، مگر طارق جمیل صاحب کا شاگرد ہوں۔ اچھا، زبردست زبردست، لیکن ابھی آپ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بہت پیارے بھائی مفتی نور رحمانی، اور میرے تو نور بھائی ہیں،
اور خوبصورت بہت ہی بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور جتنے اس ٹرانسمیشن کی آڈینس ہے، جو ویورز ہیں، وہ اتنے اچھے پیغامات ان کے لیے بھجواتے ہیں، اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ پلیز ڈائریکٹلی ان کو بھجوا دیں، کیونکہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں میسنجر بنوں اور پھر میں ان تک پہنچاؤں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں اسد بھائی، نعت خواں معروف ہیں، مشہور ہیں، میرے ساتھ پہلے بھی ٹرانسمیشنز میں موجود رہے ہیں۔ میں نے جو رمضان ٹرانسمیشن کی اس کا ایک باقاعدہ حصہ رہے ہیں الحمدللہ، اس سے پہلے میں نے سحری ٹرانسمیشن کی اس کا باقاعدہ حصہ رہے ہیں، تو میرے بہت ہی محترم بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو جمیل راٹھور صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ نیکی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، کس وقت کیا نیکی کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، سب کچھ ہر چیز کی اگزامپل سیٹ کر دی۔ ہم پھر بھی وہ سمجھ نہیں پاتے اور ہم دھستے جا رہے ہیں گناہوں میں۔ اس کے بارے میں گفتگو بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں ایک سوال جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اطاعت اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنا، اس میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میرا ہمیشہ سے یہ فرم بلیو رہا ہے کہ اگر آپ کا جو ہوسٹ ہے، اینکر ہے، اس کو کویسچن کرنا آتا ہو تو آپ کو جواب دینے میں مزہ آتا ہے۔ کیا بات اور آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ واٹس دا ڈفرینس ان بٹوین اطاعت اینڈ اتباع، اتباع، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ میں کہوں گا 3 چیزیں ہیں جو بظاہر ہم مانی لگتی ہیں، عبادت، اطاعت اور اتباع۔ اور ان تینوں چیزوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ ہے تعظیم۔ آپ عبادت بھی انتہائی تعظیم سے کرتے ہیں، اطاعت بھی تعظیم سے کرتے ہیں، اتباع بھی تعظیم سے کرتے ہیں۔ جب تینوں چیزوں میں تعظیم قدر مشترک ہے تو پھر انسان کو شائبہ ہوتا ہے کہیں اطاعت کرنا بھی شرک تو نہیں ہے، کہیں اتباع یہ بھی تعظیم وہ بھی تعظیم۔ تو ان میں ایک ڈیلیکیٹ ڈیفرنس ہے۔ دیکھیں، جب آپ معبود سمجھ کر کسی کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کی اطاعت عبادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر کٹ میسج ہے کہ ورشپ اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالی۔ لہٰذا لیکن تعظیم ہے اس میں بھی۔ اب آئیے اطاعت، اتباع اور عبادت کے بیچ میں اطاعت۔ اطاعت کے لیے حکم ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی، اس کے رسول کی بھی۔ اطاعت کا معنی حکم، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا بھی حکم مانو، رسول کا بھی۔ اور یہ بڑی عجب بات ہے کہ اللہ جب بھی حکم ہوتا ہے الفاظ خدا کے ہوتے ہیں اور وہ ادا زبان مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اطاعت اللہ کی بھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کے بعد اتباع، یہ اتباع کا معنی ہے کہ جو کچھ رسول کریں اور جیسا کریں ویسا کر لینا، ان کو فالو کر لینا، یہ اتباع کہلاتی ہے، اور اس میں بھی تعظیم ہے۔ لہٰذا اب عبادت اللہ کی ہو سکتی ہے اور تعظیم فقط اتباع فقط رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ہنساتا ہے، رلاتا ہے، ہم اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، میں چاہوں کسی کو مار دوں، نہیں سر، اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ عزت و ذلت دیتا ہے، ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ ہم اتباع ساری رسول اللہ ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی عبادت سمجھ کر وہ کرتے ہیں وہ دراصل رسول اللہ کی اتباع میں کرتے ہیں، اور عبادت خدا کی بن جاتی ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں میلاد النبی کے اس خوبصورت موقع پر، کہ ایک کام ایسا ہے غلام جب اس کو پڑھتا ہے تو خوشی سے شرشار ہو جاتا ہے کہ ہم ساری عبادات رسول اللہ کے طریقے پر کرتی ہے، لیکن قرآن فصاحت و بلاغت سے آواز آتی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اے میرے بندو تم جتنی عبادت کرتے ہو میرے رسول کے طریقے پر، لیکن جب میرے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہو تو تم اللہ کی سنت ادا کرتے ہو۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ میرے طریقے پر۔ ہاں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی کا ذکر یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ لہٰذا اللہ کی جتنی بھی اذکار کی صورتیں ہیں، عبادت کی جتنی صورتیں تعلق نبی کی اتباع میں ہم کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں آخری بات یہ کہہ ڈالوں کہ اب اتباع کے نماز کا حکم آ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اب صلی یصلی کے معنی عربی زبان میں اس کے 52 ترجمے ہیں۔ نماز قائم کرو، واٹ مینز آف نماز قائم کرو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نماز کی کس طرح پڑھیں، یہ کیا ہے؟
حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں مجھے دیکھتے چلے جاؤ، میں کھڑا ہوتا ہوں تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا قیام بن جائے گا، میں جھکتا ہوں تم جھک جاؤ، تمہارا رکوع بن جائے گا، میں جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہوں تم جھکاؤ گے، تمہارا سجدہ بن جائے گا، تمہیں کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف مجھے دیکھتے جاؤ، بس مجھے فالو کرتے جاؤ، اور جو مجھے فالو کر لیتا ہے، میری اداؤں کو ادا کر لیتا ہے، وہ اپنی نماز کو نماز ادا بنا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، اسی طرح حج کا موقع ہے، خذ عنی مناسککم، حضور روزہ حج کیسے کریں؟ فرمایا کہ مجھے دیکھتے جاؤ، میں دیوانہ وار طواف کرتا ہوں کعبۃ اللہ کا اللہ کی خاطر، تم بھی طواف کرو، میں مینا جاؤں تم بھی مینا جاؤ۔ اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہ پڑھیں، حضور کے قدم جہاں جہاں پڑھے اس انداز سے گھوم کر آ جائیں، اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر کے پاک و صاف کر کے حاجی کی ڈگری عطا فرما کر بھیج کیا دے گا۔ بات ہے۔ تو نبی کی اتباع، اب نبی کی اتباع کیا آج ہم کر رہے ہیں؟ آپ کا دوسرا پہلا کوشچن بلکہ تو بات یہ کہ نبی کیا کرتے تھے؟ حاکم وقت بھی تھے، ریاست مدینہ کے آپ حاکم بھی تھے، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، دوسری طرف سربراہ مملکت تھے، لیکن آپ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ سے بڑھ کر کوئی معلم کائنات ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیے جو اولین جب ریولوشن آیا دنیا میں، انوویشن ہوا، جتنے سائنٹسٹ آئے، جابر بن حیان ہو، البیرونی ہو، چاہے وہ الہیثم ہو، چاہے وہ البیرونی ہو، چاہے وہ ابن رشد ہو، چاہے وہ اور کوئی بھی ہو، جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین سائنٹسٹ تھے، بہترین طبیب اعظم تھے، آپ نے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ لہٰذا اب کوئی کہے کہ جناب میں سربراہ مملکت ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نمازوں کی امامت فرمایا کرتے تھے، حضور جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، وہ GHQ بھی تھا، وہ وہاں پر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی تھا، فورن منسٹری جو ہے فارن منسٹری واز دیر، وہاں پر آپ آگے چلے تو آپ کو جو ہوم منسٹری وہاں پہ ملتی ہے، آپ کو سپریم کورٹ وہاں پر ملتا ہے، سارے فیصلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، آپ کو وزارت خزانہ وہاں پر ملتی ہے۔ وہ ایک ہی چھوٹی سی مسجد سے ایسا انقلاب آیا، آج عالم اسلام میں جتنی بھی مسجدیں اسی ایک مسجد سے نکلی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے وہ ایک لیمن ہو، کامن آدمی ہو، اسپیسیفک ہو، اگر حضور کی اتباع کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ وہ راز ہم نے بھلا دیا جو ترقی کا راز ہے۔ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عام لوگ کرنے نہیں آئے، تو لوگوں کو خواص کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن ہمیں پستی میں لے جانے کے لیے بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کو پستی سے نکال کر عروج کی طرف لے جانے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ بالکل آیا، آپ کی امت کو تو سب سے بہتر ہونا چاہیے تھا، آپ کی امت کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ دیکھ کر کہتے کہ یہ امتی ہیں تبھی تو ایسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے خود اپنا امیج ہی تباہ کر دیا اور تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ جلبانی صاحب آپ کے پاس آئیں گے، اعتدال پسندی کا بار بار ذکر بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے معاملات کو رکھا وہ بہت بڑی اگزامپل بھی بنے ہیں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا۔ جہاں پر دیکھا گیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو دین میں اتنا کھو گیا ہے کہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، اسے بھی منع فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کسی نے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا میں مست اور غرق ہو گیا تو اسے بھی منع بھی فرمایا، گناہ بھی قرار دیا۔ ہم اعتدال پسندی کو کہیں کہیں بھول جاتے ہیں، کبھی تو دنیا کو سر پر اتنا سوال کر دیتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول گئے اور بس دنیا کو اپنے سر پر سوار کر لیا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جب دین کی طرف چلے جاتے ہیں تو اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہی رہ گیا ہے اور یہی ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ جو اعتدال پسندی ہے اس پر ضرور گفتگو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جو آپ نے پہلا سوال فرمایا اتباع اور اطاعت پہ، میں ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جنہوں نے انکار کیا وہ نہیں جائیں گے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا انکار کرنے والوں سے مراد کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی تو وہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جس نے میرا انکار کیا وہ
یعنی میری نافرمانی کی وہ میرے انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنت اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا۔ یہ جان لیں کہ ہمارے رسول کی کیا سنت تھی۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے رسول نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، تحقیق۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بتا دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اطاعت میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اتباع اور اطاعت وہ صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا بات۔ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی، راستہ، واسطہ، وسیلہ وہ عام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ پیراہن آپ ہٹا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی لیبل ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، یہ لیبل ہٹا دیں، محمد ہی بن جائیں۔ کیا بات یہ ہے سنت۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی اعتدال کی، تو ہمارے اسلام نے رہبانیت منع کر دی ہے، یہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہمارے رسول نے تو یوں فرمایا کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور اتنے میں میری والدہ ماجدہ مجھے یوں کہے محمد، اور میں نماز کو چھوڑ کر، فرض نماز کو چھوڑ کر یوں کہوں لبیک یا امی لبیک، اے میری اماں میں حاضر ہوں۔ یہ ہے اعتدال، کیا بات ہے۔ کہ اپنی والدہ سے اتنی محبت بتائی کہ نماز فرض ہو اس کو بھی میں اللہ کے حکم کو چھوڑ سکتا ہوں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اعتدال پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے رسول نے فرمایا صحابہ کو اتدرون من انا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ انت رسول اللہ وعلیک السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا جو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا، ان میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ ثم جعلہم فریقۃ، پھر ان کو گروہوں میں تقسیم فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم، تو میرا بہترین گروہ، دو گروہ تھے، ایک عرب تھا دوسرا عجم، تو میرا عرب میں انتخاب فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم، تو میرا بہترین قبیلہ یعنی خاندان قبیلہ قریش میں میرا انتخاب فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر ان کو خاندانوں میں تقسیم فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، میرا بہترین خاندان ہاشمی ہے تو بنو ہاشم میں میرا چناؤ کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا فانا خیرہم نفسا و بیتا و نسبا، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے اللہ نے میرا بہترین چناؤ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ فاختار من بنی آدم العرب، اللہ نے آدم کی اولاد میں سے عرب کا چناؤ کیا۔ فاختار من عرب مضر، عرب میں سے مضر کا چناؤ کیا۔ فاختار من مضر قریش، مضر میں سے قریش کا انتخاب کیا۔ فاختار من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ فاختارنی من بنی ہاشم، بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب ہوا۔ فانا خیار من خیار، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ان میں سے میں منتخب ہوا۔ اللہ جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا پیٹرن بتایا۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے زندگی گزارنے کا پیٹرن، طریقہ صرف محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ روزہ بھی رکھتے تھے، دنیا کے کام کاج بھی کرتے تھے، اس لیے تو عرب نے یہ کہا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے؟ تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی بادشاہ ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، اللہ نے احسان کیا اس امت پہ کہ ان میں سے رسول کا انتخاب کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
ان کو آیات بتاتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، حکمت سمجھے، یعنی اعتدال ہے ساری زندگی۔ آپ کو منانے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ، ایک یہودی نے پوچھا آپ کتنی دیر اطاعت کرتے ہیں اور سنت کی اتباع کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 24 گھنٹے۔ کہا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ کام سب کرتے ہیں مگر محمد عربی کے طریقے پر کرتے ہیں۔ تو وہ ساری عبادت ہر چیز، سونا یعنی کہ اٹھنا آپ جاگنا بیٹھنا رزق حلال کماتے ہیں کیا بات تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ الکاسب و حبیب اللہ، رزق کمانے والا تو اللہ کا دوست کیا ہے۔ بات ہے۔ حلال کمائی کرنا یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ یہ نہیں اسلام کہتا کہ آپ روحانیت وہ جو پہلے زمانے میں تھے کہ آپ ممبر و محراب کے پیچھے چلے جائیں تو پھر یہ گھر کے کام کاج چھوڑ، نہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں، ہمارے رسول نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرتا ہوں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے رسول سے پوچھا گیا اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وَتَحْكُمُ من ظلم علیک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، یعنی درگزر کرو، اور جو روکے اس کو عطا کرو۔ اب بتائیں یہ کون کرتا ہے؟ ہمارے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرا مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ زبان ہی وہ آلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی دست و گریباں ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتایا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھ سے نہ پہنچاؤ۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، حیات مبارکہ ہے، تو اس پہ چلیں۔ اعتدال تو ہے، اعتدال دنیا میں بھی ہے۔ اعتدال مطلب یہ ہے کہ میاں نہ روی۔ امام شافعی نے فرمایا ان کنت ذا قلب کنوع وانت ومالک الدنیا سواء، اگر تو زندگی میں اعتدال کرنے والا ہے تو دنیا کا بادشاہ اور تو برابر ہے۔ کیا بات ہے۔ یعنی کہ ایسے نہیں کہ پیسے آئے تو ایک دن میں اڑا دو، یا ایسے نہیں کہ کنجوس ہو جاؤ اور پھر گھر والوں کو کھانا بھی نہ کھلاؤ، بلکہ اعتدال کے ساتھ اگر آپ زندگی گزارتے ہو، کوئی بھی حصہ ہے زندگی کا، تو آپ دنیا کے بادشاہ۔ تو بخل سے بھی منع کیا ہے، پھر شاہ خرچی سے بھی منع کیا ہے۔ نور رحمانی صاحب، اعتدال پسندی کی تو ہم گفتگو کر رہے ہیں جس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، لیکن بات تو ساری یہ ہے کہ دین تو اتباع رسول ہے، اطاعت رسول ہے، دنیا بھی تو اطاعت رسول ہے۔ ہم نے جو دنیاوی کام کرنا ہے وہ بھی تو اسی طریقہ کار سے کرنا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین اور دنیا کہہ دیا گیا تو دین میں تو وہ سارے کام کرنے ہیں اور دنیا میں پھر جو دل چاہے کرنا ہے۔ تو اس کو بھی بتائیے گا کہ جب ہم میانہ روی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اعتدال پسندی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی انڈر دیٹ سیم ٹری آتا ہے۔ بسم اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال تھا میری بہن کا کہ دنیا کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک باؤنڈریز ہمیں بتائی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ باؤنڈریز کے اندر جو کچھ ہے، آپ جو کچھ عمل کرتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات کیسی کہ دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کو ہر عبادت کا ثواب ملے؟ آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ بہترین بیٹے بن جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے کہ میرے آقا رحمۃ للعالمین، جن کی شان قدرت یہ کہ اشارہ کریں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، اللہ اکبر، درخت کی طرف اشارہ کریں تو وہ چل کر آ جائے، ابو جہل کے ہاتھوں میں ہوں اور اب نگاہ مصطفیٰ ہو تو کنکریاں کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمت للعالمین مشکات کے اندر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے اور ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، جن کے لیے جب وہ چلتے ہیں تو وہ زمین ان کے لیے سمٹ جایا کرتی ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ہے، اور حضور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں
اس بزرگ عورت کا ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں. وہ کالی کملی میرے نبی علیہ السلام کی شان ایسے ہے کہ ان کی ہر ادا کو قرآن کبھی یا ایھا المزمل کہہ لے، کبھی یا ایھا المدثر کرے، کبھی چہرے کو دیکھے تو والضحیٰ کہہ لے، بال آ جائیں تو واللیل کہہ لے. وہ رحمت للعالمین چومتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے ہیں. نوجوان صحابہ حیران ہیں کہ جس کے لیے جبرائیل اتنا ادب کرتا ہے وہ رحمت للعالمین ایک بوڑھی عورت کا اتنا ادب کر رہے اللہ ہیں. اکبر. حضور پہ جو کچھ ہے حضور نثار کر رہے ہیں. اور پھر جب اس عورت کے ہاتھ چومتے ہیں، جو کچھ عطا کرتے ہیں، پھر دور تک چھوڑنے جاتے ہیں تو نوجوان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کون؟ آپ فرمائے یہ میری رضائی والدہ دائی حلیمہ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ہمارے جمیل بھائی کہہ رہے تھے نا، نبی علیہ السلام کی اس پوری کائنات میں جو 58 کنٹریز ہیں برباد کیوں ہیں؟ آج ایک نوجوان کا سوال ہونا چاہیے کہ 58 کنٹریز بادشاہ ہیں اس کے باوجود بربادی کیوں ہیں؟ بڑا اچھا جواب دیا جمیل بہن میں کہ وہ اطاعت کر رہے ہیں، اتباع نہیں کر رہے ہیں. اتباع نہیں کر رہے. اطاعت میں مجھے کوئی حکم دیا کہ کھڑے ہو کے پانی پلاؤں، اب میرے دل میں ان کے لیے سختی ہے، اطاعت ہو جائے گی. دل میں وہ ادب نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم کا ہونا چاہیے، اطاعت ہو جائے گی. نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. روزہ رکھ رہے ہیں، ہو جائے گا. حج کر رہے ہیں، ہو جائے گا. اگر حج کو مقبول کرنا ہے تو ابو بکر کی طرح دیکھنا ہوگا، عمر فاروق کی طرح دیکھنا ہوگا، عثمان غنی کی طرح دیکھنا ہوگا، بلال حبشی کی طرح دیکھنا ہوگا، ابو ذر غفاری کی طرح دیکھنا ہوگا. تو پھر سجدہ یہاں ہوتا ہے، رب سجدوں پہ ناز کرتا ہے. اللہ اکبر. آج مسئلہ اس امت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اتباع نہیں کی. اتباع جا کے پوچھے کہ عبداللہ ابن عباس سے، ایک گراؤنڈ کے اندر گھوڑے دوڑا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں یہاں سے گزرا تھا، بچہ تھا، رسول اللہ یہاں سے جا رہے تھے، جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو حضور کی محبت میں گھوڑے دوڑا دیتا ہوں. ایک نوجوان صحابی اور ایک بزرگ صحابی دونوں ساتھ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ راستے پہ چلتے چلتے ایک بزرگ نے، اب سنیے گا یہ اتباع اور اطاعت. اتباع، صحابہ اتباع کرتے تھے، حضور کی اتباع کرتے تھے. جاتے جاتے گردن کو جھکا دیا اور پھر سیدھا ایک دم سیدھے ہو گئے اور چلنے لگے. تو نوجوان صحابی نے کہا آپ اتنا جھکے، یہاں تو کوئی درخت تھا نہیں. کہا برسوں پہلے جب میں نبی کے ساتھ یہاں گزرا تھا، یہاں درخت ہوا کرتا تھا، اس کی شاخ نکلی ہوئی تھی، نبی نے سر جھکایا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد کا غلام یہاں سے گزرے اور سر اٹھا کے گزرے؟ سبحان اللہ. اتباع، یہ ہے اتباع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی تھے، ابو داؤد کے اندر ہے، یہ دو علماء بیٹھے. ایک صحابی تھے، سخت سردی کے اندر بھی ان کے یہ بٹن کھلا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا سردی نہیں لگتی؟ کہا مدینے میں جب نبی کا کلمہ پڑا تھا نا تو گرمی تھی، مدینے یہ بٹن کھولا ہوا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد کو جس حالت میں دیکھا تھا میں اس حالت کو چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر. حضرت حذیفہ کو کوئی دیکھے، آپ بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں، آپ بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ گرا، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی نے اس لقمہ کو صاف کیا اور اپنے منہ میں ڈالا. تو ایک نے ہاتھ مارا کہ جانتے نہیں ہم بادشاہ کے دربار میں. آپ نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اترکو حبیب سنتی حبیبی، میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ لہؤلاء السفہاء، اس بیوقوف کی خاطر اپنے مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ میری تو آنکھوں میں آج بھی مصطفیٰ رہتے ہیں. آج چلنا پڑے گا عمر بن خطاب کے دربار میں جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے. وہ عمر جس کی شان یہ ہے کہ جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا. لوگ آئے، اے عمر آج بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں اور مدینے میں آ رہے ہیں، آج اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کر دیا، ذرا جائیے اور اچھا لباس پہن کر آئیں. آپ کے لباس میں جگہ جگہ پیمند لگے ہیں، جگہ جگہ پیمند لگی ہوئی ہے. حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ جا کے سمجھائیے. آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہہ سکتی ہیں. بلایا گیا حجرے کے پیچھے عمر بن خطاب. اس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ مقام ابراہیم پہ کھڑو کے کہتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جبرائیل آ جاتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، سورہ نور میں ان کے الفاظ زبان سے نکلے، زبان سے پہلے عمر کا نکلتا ہے، بعد میں جبرائیل آتے ہیں، قرآن بن جاتا ہے. یہ عمر بن خطاب کی شان ہے. وہی عمر بن خطاب گھٹنوں کے بل بیٹھے اور پردے کے پیچھے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ. اور کون اما عائشہ؟ جن کی شان میں اللہ قرآن میں 18 آیتیں نازل کر دے. وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. اب سوال کرتی ہیں اے عمر کیا ہمارے پاس اب مال نہیں؟ یا اما ہے. کیا ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ تو پھر یہ پیمند لگے ہوئے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ اب
آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور یہ پوری داڑھی عمر بن خطاب کی تر ہو چکی ہے. قیصر و قیصرہ کے بڑے بڑے بادشاہ عمر سے ڈرتے ہیں اور عمر کی پوری داڑھی آنسو تر ہو چکی ہے اور جس جگہ بیٹھے وہ جگہ گیلی ہو چکی ہے. سر اٹھا اور کہا ان لوگوں کو آج کپڑے دکھتے ہیں, مجھے آج بھی مصطفیٰ دکھتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے. یہ ہے اتباع. آج نوجوان اگر چاہتے ہیں, آج نوجوان چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور اسے حج و عمرے کے برابر ثواب مل جائے. میرے نبی نے کہا تمہیں ایک دن فادر ڈے اور مدر ڈے نہیں منانا. میرے نبی نے کہا روز اٹھ کر دیکھنا تو اللہ تمہیں حج و عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. میرے نبی نے مجھے بتایا اگر میں علماء کو دیکھتا ہوں, جمیل بھائی کو مسکرا کر دیکھتا ہوں, تو میرے نبی نے بتایا کہ اللہ مجھ پہ جنت واجب کر سکتا ہے. میرے نبی نے مجھے بتایا یہ دنیا ہے. دوستو نوجوانوں میں تم سے بات کر رہا ہوں, یہ دنیا ہے کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہے اور میں اکرام کرتے ہوئے اسے تکیہ پیش کر دیتا ہوں تو میرے نبی نے وجبت جنہ, اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. اب یہاں محور و مقصد مال نہ ہو, یہاں ذاتی مفاد نہ ہو, یہاں معاملہ عشق مصطفیٰ کا ہو کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے کہا تھا, مجھے میرے مجتبیٰ نے کہا تھا, رحمت للعالمین نے کہا تھا, حضور کی محبت میں جو بندہ کر لیتا ہے رب اسے اپنا بنا لیتا ہے. اور پوری کبھی بھی یہ بیٹھے ہیں, آپ پوچھیں کسی بھی عالم سے پوچھیں کیا کبھی آدم کی امت اگر 1000 سال بھی سجدہ کرے تو کبھی جبرائیل اترے, کبھی یشیش کی امت پہ اترے, کبھی صالح کی امت پہ اترے, کبھی موسیٰ کی امت پہ اترے, کبھی عیسیٰ کی امت پہ اترے. آج ہمارے عمل نہیں ہیں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها. آج اللہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا, چہرہ یار کو دیکھتا ہے جو اب روضہ رسول میں زندہ و جاوید موجود ہے. اور جب کوئی عاشق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائے, میلاد مصطفیٰ کرے, حضور کی محفل سجائے, چھت پہ کرے, گھر پہ کرے, اسٹوڈیو میں کرے, جہاں بھی کرے, ہمارا ایمان ہے وہ سنتے ہیں اللہ اکبر, اور سلام پڑھیں جواب دیتے ہیں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو آج اس نوجوانوں کو کہتا ہوں, تم اچھے بیٹے بن جاؤ, تم اچھے بھائی بن جاؤ, تم اچھے دوست بن جاؤ. آؤ چلو مدینے میں چلتے ہیں. آج کوئی پوچھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, وہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے, ان سے اچھا کوئی باپ ہو نہیں سکتا. کوئی پوچھے سیدنا ابو بکر صدیق سے محمد رسول اللہ کیسے, محمد اللہ کے نبی ہیں مگر ان سے اچھا کوئی دوست ہو نہیں سکتا. جا کے پوچھے سیدنا علی حیدر کرار سے میرے نبی کیسے ہیں, محمد اللہ کے نبی ہیں, ان سے اچھا کوئی بھائی ہو نہیں سکتا. جائے کوئی پوچھے مدینے کے بازار میں محمد کیسے, محمد اللہ کے نبی ہیں, ان سے اچھا تاجر کوئی ہو نہیں سکتا. جائے پوچھے مدینے کی عدلیہ سے, عدالت سے, محمد کیسے, محمد اللہ کے نبی ہیں, ان سے بہترین قاضی ہو نہیں سکتا. جائے پوچھے کوئی خیبر کے میدان میں علی کو بھیجنے والے ہیں اور کہا کہ خیبر کا میدان گواہ ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. کوئی دنیا نے ایسا فاتح نہیں دیکھا, دنیا نے کوئی ایسا جنرل نہیں دیکھا کہ علی کو فتح کے لیے بھیج رہے ہیں. علی بزرگ پہ تلوار نہ اٹھانا, علی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا, علی کسی ہرے درخت پہ تلوار نہ اٹھانا, جو تم پہ تلوار نہ اٹھائے تم اس پہ تلوار نہ اٹھانا. یہ شان میرے مصطفیٰ کریم کی ہے. اس پوری رہتی دنیا میں اگر تاریخ میں کوئی انسان نظر آتا ہے جو کامل ہے, اکمل ہے, مکمل ہے, وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوبصورت گفتگو, بہت ہی زبردست گفتگو, اور میں امید کرتی ہوں کہ جو آج اتباع رسول, اطاعت رسول کے بارے میں ہم نے بات کی, آپ کو بہت ساری ڈفرینسز کا اندازہ بھی ہوا ہوگا, اور آپ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہوگا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے. آج بھی اس لمحے میں بھی اگر ہم نے صرف یہ سوچ لیا کہ اب یہ زندگی اتباع رسول میں گزارنی ہے, اطاعت رسول میں گزارنی ہے, تو یہ سوچ ہی ہمیں بہت بہتر کر دے گی. صرف یہ سوچنا اور اس نیت کو کرنا ہی ہمیں بہت اعلیٰ درجے پر لے جائے گا. اسد بھائی آپ سے کلام کی درخواست, پھر ہم بریک کی جانب جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھروں میں موجود ناظرین سے درخواست کہ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں. جب آپ درود شریف پڑھیں, اپنے لیے دعا کریں, تو یہاں موجود مہمانان گرامی جو اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, صرف اس امید کے ساتھ, اس کوشش کے ساتھ کہ آپ اور ہم سب کا کچھ تھوڑا سا بھلا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک
تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بنی تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ ہے تیرے جسم بنور کتابشیں اللہ ہے تیرے جسم منور کتابشیں اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری حسن بھائی اور جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت پیارا انداز ایک سوال میرے پاس بریک میں آیا جمیل راٹھور صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ خود بھی سماجی سرگرمیوں میں بہت مصروف رہتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ سب جانتے ہیں بھائی نے سوال کیا اندرون سندھ سے ان کا تعلق ہے اور وہ کہتے ہیں میرا پورا گاؤں ڈوب گیا ہے سیلاب میں ابھی بھی ہمارے پاس اگلے وقت ہمیں کیا کھانے کو ملے گا اندازہ نہیں ہوتا سب مل کر جو کچھ بھی پہنچ جاتا ہے
کہہ رہے ہیں کہ شروع میں ہم تک امداد پہنچی اور اب وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، حالات ہمارے بہتر نہیں ہوئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مل کر ایک جگہ پر ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، تو ہم سب نے کہا کہ اگر یہاں پر یہ گفتگو کچھ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق اگر مسلمان بہن بھائیوں پر کوئی قدرتی آفت آ جائے اور ان کا یہ حال ہو تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، اگر آپ بتا دیں۔ یہ بے شک یقینی طور پر یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہوں گا کہ بہن یہ فقط ان کے لیے آزمائش نہیں، ہمارے لیے بھی ہے کہ ان کے لیے تو آزمائش اس معنی میں ہے کہ ان کے اوپر ایک آفت آ گئی، لیکن ہم آج آرام سے بیٹھے، ہمارے لیے بھی آزمائش ہے کہ ہم اس کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں۔ آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسد ملی کی طرح قرار دیا کہ جس طرح جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو آپ رات کو سو نہیں سکتے ہیں، پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، وہ تمہارا حصہ اگر تکلیف میں ہے تم کس طرح آرام سے رہ سکتے ہو۔ تو میں یقینی طور پہ ایک کہوں گا اپنے ناظرین سے، خود کو بھی آپ سب کو بھی، کہ ان کی ضروری امداد کیجئے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن سے 3 دن کے بھوکے ہیں، اور وہ چوراہے پر بھوک برداشت نہیں ہے، چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، کچھ مسئلہ بتا دیجئے۔ براہ راست کبھی ان صحابہ کرام نے نہیں مانگا، حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا، چل دیے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، مسئلہ بتائیے، وہ بھی چل دیے۔ تھوڑی دیر میں آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی ہوئی، اور آپ سے جب مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا تیرا اور میرا مسئلہ ہے کہ آ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے حجرہ مبارک میں گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو، کہا ہاں فلاں جگہ سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود نہیں پیا، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صفہ پہ کتنے اصحاب ہیں؟ کہا 70 اصحاب ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان میں تقسیم کر دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان دیکھیے کہ بھوکا تو میں تھا، لیکن پیش ان کو کیا جا رہا ہے۔ حضور جانتے تھے ابو ہریرہ جتنا تو بھوکا ہے اتنا وہ تیرے بھائی بھی بھوکے ہیں، اور ان کا یہ بھی ایمان تھا۔ رسول نے فرمایا 70 اصحاب صفہ ہیں، ان کو پورا ہو جائے گا تو ان کا ایمان تھا پورا بھی ہو جائے گا، میرے لیے بھی باقی رہ جائے گا۔ لہٰذا وہ 70 اصحاب رسول کو دودھ پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ اتنے کا اتنا موجود تھا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ پیتے، حضور نے فرمایا اور پی، اور پیتے، فرمایا اور پی۔ کہا یا رسول اللہ جس کے قبضے قدرت ہے میری جان ہے، اب تو حلق سے ایک گھونٹ بھی نیچے اتارا وہ مٹ کر جاؤں گا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ 2 چیزیں معلوم ہوئی کہ ابو ہریرہ مانگنے والے تھے، حضور نے انہیں بانٹنے والا بنا دیا۔ اور دوسری بات یہ، کیا خوبصورت جملہ ہے، واہ۔ اور دوسری بات ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے سارے علماء کو، فضلاء کو، مشائخ کو یہ بتا دیا کہ تم اپنے مریدوں کو اپنا جھوٹا پلاتے ہو، آقا کائنات ہو کر بھی اپنے مریدوں کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ آخر میں حضور نے پیا اور پھر پیالہ ختم ہوا۔ یہ آقا کریم کی شان تھی، اس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے جلبانی صاحب نے حضور کی میلاد کو بیان کیا، میں چاہوں گا کہ آقا کریم کی شان کو میں بھی بیان کروں۔ حضور اکرم تاجدار کائنات کی قسم اللہ نے فرمایا لعمرک، پیارے سارے نبی ایک طرف، مجھے تیری زندگی بڑی پسند ہے، یا سونے میں تیری زندگی کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ اس زندگی کے خواص کیا تھے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم و اسماعیل، کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بنایا تو اس میں اسماعیل کو منتخب کیا۔ واصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ، اور اولاد اسماعیل سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب کیا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ، اللہ نے بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، اور وہاں سے واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ نے قریش سے بنی ہاشم کو پیدا کیا، اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے سب سے اولا بھی بنایا، سب سے اعلیٰ بھی بنایا۔ اور پھر ایک بڑی اچھی حدیث ہے ہمارے کہ میاں بیوی کے تعلقات کس طرح ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے بتانا چاہوں گا حضور نے جب بھی کوئی منافق حضور کے نسب پر، آپ کی نورانیت پر، آپ کے علم غیب پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی نعت پر کوئی انگلی اٹھاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنا منبر بچھایا کرتے تھے، صحابہ کا حلقہ بنایا کرتے تھے، اور میلاد کا جلسہ سجایا کرتے تھے۔ لہٰذا کئی مواقع پر حضور نے بلایا، پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انا
انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول اللہ۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، سنو انا محمد بن عبداللہ، آج میں اپنا میلاد بیان کرنا چاہتا ہوں، میں محمد ہوں۔ پھر آپ نے 22 پشتوں تک اپنا نسب نامہ بیان کیا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا اس سے آگے کوئی بیان کرے گا تو مجھ پہ جھوٹ باندھے گا، لہذا ہم یہیں تک رک جاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا نسب نانا اور اپنی عظمت کی فضیلت کو خود بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں گانٹھ رہے تھے۔ آج تو آپ کو پتہ ہے ہم جیسے لوگ اپنی پالش بھی کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے کہتے تم کرو، ٹھیک ہے نا، سارا کام اس سے کرواتے ہیں، کبھی بیوی کا کام کرنے کی کوشش نہیں کی اور باہر والوں سے کروا لیتے ہیں۔ لیکن آقا کائنات اللہ اکبر جو عرش پر جلوہ فرما رہے ہیں، جو مکانی بھی ہیں لامکانی بھی ہیں، ان کا عالم یہ دیکھیے کہ وہ ماشاءاللہ فرش پر بیٹھ کر اپنے جوتے گانٹھ رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ یہ منظر دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں کان یتولد منہ نورا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے آ گئے، اور جو رنکلز تھی کبھی پسینہ اس کے اندر آتا کبھی ابھار پر آتا۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جب وہ پسینے کا قطرہ ابھار پر آتا کان یتولد منہ نورا، مجھے ایسا لگتا کہ گویا آپ کی پیشانی ان قطروں سے نور بن کر آپ روشن ہو چکی ہے، وہ قطرے چمک رہے ہیں۔ فرماتی ہے فرأیت فبہت، میں نے دیکھا میں بہت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ میں نے آج آسمان کے چاند کو پہلی مرتبہ آپ کی پیشانی سے تلے ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ فرماتا کہ اگر ابو کبیر حذلی ہوتا، دور جاہلیت کا شاعر تھا، کہا یا رسول اللہ وہ اپنے محبوبے کو چھوڑ کر آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ حضور نے فرمایا کہ قال اینا ابو کبیر حذلی، ابو کبیر حذلی نے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ تو وہ ابو کبیر حذلی کے اشعار فرماتی ہیں، فرماتی ہے کہ ابو کبیر حذلی نے کہا تھا وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غُبِّرَ حَيْدَةٍ وَفَصَادِ مُرْضِعَةٍ بَدَاءِ مُغْلِظِ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ مُتَهَلِّلِ۔ یا رسول اللہ اس نے تو کہا تھا کہ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ جب پیدا ہوا پوری دنیا پیدائش کی علائش کے ساتھ پیدا ہوتی، نہلانا پڑتا ہے، میرا محبوب تو پیدا ہوا تو صاف ستھرا ہو کر پیدا ہوا، اور میرے محبوب نے جس ماں کا دودھ پیا وہ بھی بڑا معطر و معمبر اور پاکیزہ تھا۔ اور یا رسول اللہ جس طرح آسمان سے چاند کھیلتا ہے، کبھی بدلیوں میں چھپ جاتا ہے، کبھی پھر نظر آتا ہے آسمان کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح میں نے آپ کی پیشانی کے قطروں کو دیکھا کہ کبھی اندر چلے جاتے ہیں وہ کبھی باہر نکلتے ہیں، تو ایسا لگ رہا چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ تو آقا کائنات نے وہ اپنے نالین جوتیاں چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا دعا دی جزاک اللہ یا خیر عائشہ، جزاک اللہ یا خیر عائشہ، جزاک اللہ یا خیر عائشہ، اے عائشہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرما دے۔ تو ام المؤمنین نے دور جاہلیت کے کسی شاعر کے اشعار حضور پر منتقب فرمائے، حضور کو تمثیلاً پیش کیے، حضور نے دعا فرمائی۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت حسان نے اشعار پڑھے ہوں گے کتنی دعائیں ملی ہوں گی، حضرت امام بوصیری نے پڑھے ہوں گے کتنی دعائیں ملی ہوں گی، غزالی کو کتنی ملی ہوں گی، رازی کو کتنی ملی ہوں گی، اور عائشہ عاشقوں کے امام فاضل بریلوی کو کتنی دعائیں ملی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تو نے سچ کہا، میں ایسا ہوں انا ولدت مختونا و مغسولا و مقصورا، اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو میں مختون ہو کر پیدا ہوا، اللہ نے مجھے غسل دے کر بھیجا، اور اللہ نے میری آنکھوں میں سرما لگا کر بھیجا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو تو آپ بیان کرتے رہے، وقت ختم ہو جائے کہ آپ کی شان کا ایک، آپ کی زندگی کا فضیلت کا ایک باب بھی مکمل ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان بحث میں نہ پڑھیں کہ میلاد سیرت ہے، اس کا بڑا سا آسان فارمولہ میں آپ کو بتا دوں آپ کے ناظرین کو، کہ حضور کی تعلیم کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت کیا ہے؟ حضور نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہم نے اس کی اتباع کی، وہ سیرت بن گیا، اور حضور کی تعریف کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اور
हुजूर की तालीम या सीरत हुजूर ने अता फरमाई और हुजूर की तारीफ अल्लाह ने अता फरमाई। वरफ़अना लका ज़िक्र, कभी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि, कभी रब्बना बासफ़ीम की बैसत वाला कहकर, कभी या अय्युहन नबिय्यु की नबुव्वत वाला कहकर, कभी या अय्युहर रसूल की रिसालत वाला कहकर, कभी लक़द जाअकुम रसूल की रिसालत वाला कहकर, कभी फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह की इत्तिबा वाला कहकर, बैत वाला कहकर, कभी वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा की मज़हरियत वाला कहकर, कभी अल्लाह तबारक व तआला वल्लाहु व रसूलुहु हक़्क़ु अन युरदूहु की बाहमी रज़ा व तस्लीमात वाला कहकर, ये बहुत कुरानी आयात है। कभी वह दुहा का मुखड़े वाला कहकर, कभी वह लैल की जुल्फ़ों वाला कहकर, कभी ला उक़सिमु बिहादल बलद के मुक़द्दस कदमों वाला कहकर, कभी ताहा की पेशानी वाला कहकर, कभी यासीन के जलवों वाला कहकर, कभी यदुल्लाह के दस्ते हक़ वाला कहकर, कभी अल्लाह तबारक व तआला व दुहा का मुखड़े वाला कहकर, कभी वह लैल की जुल्फ़ों वाला कहकर अपने महबूब की शान को बयान करता है। और आखिर में आपके मौजू के मुताबिक मैं ये कहना, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 इत्तिबा के मुतालिक फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि तुम मेरे नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह बदले में क्या मिलेगा? कहा बदले में अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब देखिए सारे नबी ये तालीम और ये नुस्खा लेकर आए कि अल्लाह तुम्हारा महबूब बन जाएगा। मेरे मोहम्मद ये नुस्खा लेकर आए कि मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। लिहाजा अब ये फार्मूला दे दिया कि इत्तिबा किसकी करनी है? नबी की। नबी नीचे, खुदा ऊपर। इत्तिबा नबी की करनी है, बदले में अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, वरना नहनु अबनाउल्लाह तुम कहते रहो, अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी। फार्मूला क्या मिला? दावा ऊपर का, दलील नीचे की। दावा खुदा की मोहब्बत का था, दलील के लिए मोहम्मद की इत्तिबा लेकर आओ। ये हमें फार्मूला दे दिया। अब नीचे आ जाए। कोई अगर कहता है मैं असहाबे रसूल से मोहब्बत करता हूँ या मैं अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हूँ, तो दावा नीचे का, दलील दावा जो है ऊपर का। अगर कोई कहता है मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर हम उससे पूछेंगे दावा मोहम्मद का है, दलील नीचे की लेकर आ। अगर मोहम्मद से मोहब्बत करता है, दलील के तौर पर ला सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत, ला हज़रत उमर की मोहब्बत, ला हज़रत उस्मान की मोहब्बत, ला हज़रत अली की मोहब्बत। दावा ऊपर का, दलील नीचे की। पहले दावा मोहब्बत खुदा का था, दलील मोहम्मद अरबी की इत्तिबा थी। अब मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का दावा दलील के तौर पर असहाब रसूल की मोहब्बत लेकर आ, दलील के तौर पर हसनैन करीमैन की मोहब्बत लेकर आ। इसी तरीके से और नीचे चले जाए। कोई अगर कहता मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मैं असहाबे रसूल से मोहब्बत करता हूँ, तो दावा ऊपर का, दलील नीचे की। असहाबे रसूल से मोहब्बत करते हो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हो, तो लाओ बदले के अंदर इमाम आज़म की मोहब्बत लेकर आओ, गौसुल आज़म की मोहब्बत लेकर आओ, शहनशाह नक्शबंद की लेकर आओ, शाह सोहरवर्द की लेकर आओ। तो ये फार्मूला लेते हुए चले जाएं तो हम बर्रे सगीर में कहते हैं कि दाता का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, रज़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम ये क्यों नहीं कहते कि सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे? बात ये है कि जो कहे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है वो सहाबा का दामन छोड़ चुका हो। कोई कहे कि हम सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है वो अहले बैत का दामन छोड़ चुका हो। कोई कहे कि जनाब असहाब का दामन नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कि वो गौसुल आज़म का दामन छोड़ चुका हो, इमाम आज़म का दामन छोड़ चुका हो। लिहाजा हम ऐसा दामन पकड़वाते, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये दामन पकड़ लिया, रसूल तक सारे दामन खुद ब खुद हाथ में आ जाते हैं। क्या बात है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन किराम, ब्रेक से वापस आते हैं। इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद तकरीरी मुकाबला है, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जजेस के फ़राइज़ संभाल लेंगे एक ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। PTV होम पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रबीउल अव्वल की, रबीउन नूर की ये नशरियात, खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन। और आप सब जानते हैं कि इस ख़ास सेगमेंट में तकरीरी मुकाबला होता है। ये मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी अब जजेस बन गए हैं और तकरीरी मुकाबले को जज करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ, और इस तकरीरी मुकाबले में ख़ास तौर पर, कि जो उन्वान इन बच्चों को मिल रहा है, नौजवानों को मिल रहा है, उस पर गुफ्तगू करने का ये सोचते भी हैं और जब तैयारी भी करते हैं तो ये जीत चुके होते हैं। लेकिन जो मामला है तकरीर का,
اس کے اوپر ہم جج کرتے ہیں کہ کس نے بہتر ادائی کی کس نے نہیں کی اس معاملے میں. تو اس سال آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو نعتیہ کلام ہیں ان کے مصروں کو بطور عنوان یہاں پر موضوع جو ہے اس کو چنا ہے. اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور اس پر جو تقاریر کریں گے سب سے پہلے حماد راجپوت ہیں. حماد آ جائیے, آپ کے پاس وقت ہے تقریر کا 2 منٹ کا. 1.5 منٹ پر 1 گھنٹی بجائی جائے گی اور اس گھنٹی سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب آپ نے ریپ اپ کرنی ہے اپنی تقریر, اور آپ کے 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. جی. جس در سے کبھی کوئی دربدر نہیں ہوتا اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں صدر اعلیٰ. واہ. آج سے تقریباً 1400 سال قبل میں خود کو ماضی کے جھڑکوں میں لے جاتا ہوں تو کبھی فارس کے نوجوان کو آگ کی پرستش اور عیسائی راہب کی صحبت اختیار کرتا, تو کبھی حبشی غلام کو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا دیکھتا ہوں کہ یکدم نصیب کھلتے ہیں اور یکایک ان بھٹکے ہوئے مسافروں کو ایک ایسا در نصیب ہوتا ہے جو حبشی غلام کو محسن اسلام بنا دیتا ہے, جو فارس کے نوجوان کو سلمان فارسی بنا دیتا ہے, جو خدا کے حضور سر کو جھکا کر اور دنیا میں سر کو اٹھا کر یہ پکارتے نظر آتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جی ہاں صدر علی وقار, کیوں بھلا ایسے شفیع امم رحمت دو عالم کے در سے کہیں اور جائیں, جس کو جانور بھی اپنا حال سنایا کرتے ہیں, پیڑ بھی اپنا دکھ بتایا کرتے ہیں, جو پتھر کھا کے بھی کفار کو گلے لگایا کرتے ہیں, جو سر معراج امت کی خاطر آنسو بہایا کرتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا, اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. کہ صدر علی وقار آج شہرت کی بلندیوں پر فائز گلوکارہ جینی جیکسن, باکسر محمد علی اور مائک ٹائسن جیسے بے شمار جب در در کی ٹھوکریں کھا کر تھکے تو راحت سکون عزت انہیں اسی در احمد سے ملی, کیونکہ نفس نفسی کے اس عالم میں بھی یہی وہ در ہوگا جہاں سے رب حبلی امتی کی صدا آئے گی. آپ سب کی سماعتوں کا بےحد شکریہ. بہترین حماد راجپوت, بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے آج تقریر کی, ویری گڈ. جو اگلے کنٹیسٹنٹ ہے وہ ہے سیف الرحمان. آئیے سیف الرحمان, آپ کے پاس بھی ہے 2 منٹ کا وقت اور یہ 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. شہر فن کی عمارتیں اپنے ہی فنکاروں کی شورش سے بوسیدہ ہو چکی تھی صدر علی وقار. روم و فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جھلسا رہا تھا. ترحم آمیز نظریں درگور ہوتے انسانوں کی آسمان سے خالی لوٹ رہی تھی کہ دفعتاً کسرا کے کنگرے ٹوٹے, فارس کا آتش کدا بجھا, تباہ حال قوم کو شعور ملا, اور پھر یہ خیال آیا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. سو پھر چرواہے رہنما بنے, جھگڑالو کہلانے والے امن کے دائی کہلائے, درگور ہونے والی گھر کی زینت بنی, غلام سلوک حیوانیت سے نکل کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے, سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہودی استحصالی تجارت کے مارے ہوں کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی, کیونکہ وہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں کھانے کے بجائے حضور کے در سے منسلک ہو چکے تھے. سو پھر آج تعصب کی بنیاد پر بڑی یہ امت ہو, سود اور معاشی بحران کے دیگر مسائل ہوں یا تیسری دنیا کے دیگر مسائل ہوں, سب کا حل پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں کھانے کے بجائے دامن محمد سے ملے گا کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں. ڈھونڈ چکا میں موج موج, دیکھ چکا صدف صدف, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا سیف الرحمان. اور اب تیسرے اور آخری کنٹیسٹنٹ ہیں یاسر امام. یاسر, آپ کے پاس بھی ہے 2 منٹ کا وقت اور یہ 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. صدر علی وقار,
جب میں جائزہ لیتا ہوں تو تمام انبیاء میں سب سے بہترین سیرت حضور کی، بہترین صحابہ حضور کے، بہترین ازواج حضور کے، علی وقار تمام انبیاء میں اللہ کو سب سے محبوب حضور کہ اپنے محبوب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ علی وقار کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی کہ جس کی قسمیں میرا رب کھا رہا ہو۔ تو علی وقار اگر میں بات کروں فکر آخرت کی تو روز محشر جب شفاعت بھی آقائے دو جہاں سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہونی ہے، تو علی وقار پھر مجھے یہ کہنے دیجئے میں حضور کا امتی پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ علی وقار آج کے دور میں جب میں مزید جائزہ لیتا ہوں تو تجارت میں، معیشت میں، مساوات میں، عدل و انصاف میں، صداقت و امانت کے معاملات میں حضور سب سے بہتر۔ علی وقار آپ نے 1400 سال قبل پہلے ہی چارٹر آف ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ پیش کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، چاہے وہ حبشی کے بلال ہو یا قریش کے ابو بکر، دونوں برابر ٹھہرے۔ علی وقار آج دنیا میں وومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے تو آپ نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تو علی وقار پھر میں یہ بات کہنے پر حق بجانب ہوں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ حضور آئے تو سر آفرین نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا یاسر امام۔ اور اس سے پہلے سب سے پہلے حماد راجپوت نے، پھر سیف الرحمان نے اور پھر یاسر امام نے تقاریر پیش کی آپ تینوں جج صاحبان سے اور اسد بھائی سے، چاروں کا متفقہ فیصلہ۔ پہلے آپ بتائیے آپ کو کس کی تقریر بہتر لگی؟ بہت اچھا پرفارم کیا تینوں نے ہی، فیصلہ بڑا مشکل ہے، لیکن جب ہم تقریر سنتے ہیں تو اس میں فقط الفاظ کا ترنم نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ الفاظ کا صحیح پروننسیشن ہونا چاہیے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادائیگی ہونا چاہیے۔ آپ کی باڈی لینگویج اگر آپ بہت زیادہ لاؤڈ چلے جائیں تب بھی وہ مشکل ہے، آڈینس گھبرا جاتی ہے، وہ پرانا زمانہ چلا گیا، تو شائستگی بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ موضوع بھی ایسا ہے، اگر آپ سے کہیں کہ بھائی آپ نے حب الوطنی پر تقریر کرنی ہے تو پھر یہ جذبہ تو سمجھ بھی آتا ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنی ہے تو پھر تو نہ آواز اونچی ہو سکتی ہے، نہ مجھے لگتا ہے اکڑ کر کھڑے ہونا بنتا ہے، پھر تو جتنا آپ میلو ڈاؤن ہو کر بات کریں مزہ آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو میرے نزدیک جو حضور پہ بات کرے سب نمبر ایک ہی ہے، نمبر دو کوئی نہیں ہوتا، سب جیتے ہوئے ہیں، سارے جیتے ہوئے، سب ریڈ کارپیٹس کے مستحق ہیں، لیکن باقی ججز کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ حماد راجپوت نمبر 1 از نمبر 1، سب سے اچھا انہوں نے پرفارم کیا، لفظ کی عمران صاحب میری نظر میں نمبر 1 از نمبر 1۔ کیا بات ہے جی، عمران خان صاحب نے کہہ دیا نمبر 1 از نمبر 1، کون بجائے گا پاکستان؟ کیا بات ہے، آپ بتائیے جی۔ جی بالکل، نور رحمانی صاحب، ماشاءاللہ اس مرتبہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، بچے بہت اچھا بول رہے ہیں، مگر آج جو ہے واقعی مشکل تھا، بہت اچھا انداز تھا تینوں کا، مگر جو پہلے نمبر راجپوت صاحب ہیں بازی لے گئے بھائی، آپ بتائیں۔ جو ہے حماد راجپوت، کیا بات ہے، بہترین حماد راجپوت، متفقہ فیصلہ ہوا ہے بھائی۔ پاکستان میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت کم ہوتا ہے کہ متفقہ فیصلے سے کوئی جیت جائے، تو تم جیت گئے ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ حبیب کوکنگ آئل کے تحائف، پی ٹی وی کی جانب سے گفٹ، مزیدار حلیم، ایس بی جینز کی جانب سے گفٹ، ایزی کلر گفٹ اور بیوٹی سول کی جانب سے بھی تحائف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ آج مجھے بتایا گیا کہ بھائی تینوں کو گفٹ ملتے ہیں، تو سیکنڈ اور تھرڈ بھی اناؤنس کیا گیا، آج بتایا 6 دن بعد، آلریڈی آپ نے ترتیب ایسی رکھ دی، بتا دیے، ٹھیک ہے جی۔ سیف الرحمان آپ دوسرے نمبر پر ہیں، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور دوسرے نمبر کے جو تحائف ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے، اور پھر یاسر امام آپ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، آپ بھی تحائف لے کر جائیں گے۔ تحائف اگر کسی کو نہیں ملتے تو مجھے اور انہیں نہیں ملتے، باقی سب کو ملتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک چھوٹی سی پاکستان ٹیلی ویژن کی کوشش ہے، یہ جو تحائف ہے پہلے بھی ایک بار آپ کو کہہ چکی ہوں کہ اس وقت جب ہر چینل کو آپ لگائیں، ہلڑ بازی چل رہی ہے، ہر قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پر اگر تحفے تحائف بغیر کوئی اوچھی حرکت کیے دیے جا رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کے بارے میں
تقاریر، ایسے موضوع جو ان کی شان میں ہوں، آپ اس پر تیاری کر کے آئیں، آپ ایک کمپٹیشن کی حیثیت سے آئیں، آپ کمپٹیشن کا سوچ کر آئیں، پھر اور نوجوانوں کو اس سے ایک ہمت ملے، انہیں حوصلہ ملے، وہ اس سال کے لیے نہیں اگلے سال کے لیے تیاری کریں۔ مجھے لگتا ہے خوبصورت سائیکل ہے، ایک خوبصورت، اور یہ تقریر کی تیاری میں ہی کتنی ساری باتیں ہیں جو یہ نوجوان سیکھ جاتے ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کوشش ہے پی ٹی وی کی جانب سے، بہترین کوشش ہے، اور جن لوگوں نے اس کو شروع کیا، جنہوں نے اس کو پلان کیا، اللہ ان کو بھی ثواب دے، ان کو بھی مزید اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے لانے کا موقع دے، کیونکہ جو یہ پریشر ہے نا یہ آپ کو کہیں بھی لے جاتا ہے۔ جی سوال کر رہی ہیں، میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا پوچھیے۔ ہوں۔ ہم نے جو فیصلہ کیا آپ اس سے اختلاف کا حق رکھتی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ بھی بہترین مقرر اور ڈیبیٹر ہیں ماشاءاللہ، یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک نمبر 1 2 کیا تھا؟ میرے نزدیک بھی بالکل یہی فیصلہ تھا۔ دیکھیں جو سیف الرحمان تھے دوسرے نمبر پہ، انہوں نے بہت بہترین تقریر کی، لیکن ہمیں ہمیشہ ایز اے اسٹوڈنٹ جرنلزم کے بھی اور ٹی وی کے بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ کی گفتگو میں جو آپ کی پچ ہے اور جو پیس ہے وہ وہیں تک جانی چاہیے کہ دوسرے کو ناگوار نہ گزرے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس پہ تو خاص طور پر آپ کو اتنا کیئرفل ہو جانا پڑتا ہے کہ آپ کی پچ اور پیس بس وہیں تک جائے جہاں تک عزت والی، ایک جو رسپیکٹفل ہوتا ہے مینر، وہ لگے۔ میں چاہتی ہوں جلبانی صاحب آپ سے، کیونکہ آپ انٹیریئر سندھ سے آپ کا تعلق بھی ہے اور آپ نے پوری صورتحال دیکھی ہے سیلاب کی، جو سوال میں نے جمیل صاحب سے کیا تھا آپ دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور اس وقت بحیثیت قوم بھی اور پھر جو اعلیٰ عہدوں پر لوگ ہیں انہیں بھی اس وقت کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ بہتری نہیں آئی ہے ان علاقوں میں؟ جی بڑی نوازش۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ناچیز ان کا ترجمان بن کے آیا ہے۔ میں ضلع نوشہر و فیروز، ایک پسماندہ گاؤں ہے، دیہات ہے جلبانی، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہاں پہ 1733 ملی میٹر بارش کا پانی ریکارڈ کر گیا۔ ہمارے ہاں ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ہمارے ایک دیہات کے سامنے ایک گاؤں ہے، وہاں پہ 2 عورتیں 2 مرد تھے۔ بارش 36 گھنٹوں سے جاری تھی۔ ان مسلسل بارش کی وجہ سے کئی مکانات گر گئے، تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے ایک شہر کی طرف رخ کیا اور کرائے پہ مکان لیا کہ یہاں پہ بچے بھی سو جائیں گے اور رات اچھی گزر جائے گی۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، یہ رات کو سوئے ہیں، رات کی تاریکی میں وہ چھت ساری ان کے اوپر گری اور سارے کے سارے دھنس گئے، شہید ہو گئے۔ ایسی کیفیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھ سے جو اللہ نے کام لیا، میں نے سارے دیکھنے والے سامعین ناظرین جانتے ہیں 50 لاکھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میں نے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد جب تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ بے شک۔ آپ نے پوچھا ان کے لیے کیا کیا جائے، تو حدیث قدسیہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے میرا بندہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین، یا اللہ آپ کو میں کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو سارے کائنات کے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علمت ان عبدی فلاں، اے میرا بندے تو نے جانا کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، لو اطعمتہ، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا آج اس کی جزا مجھ سے لے لیتا۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ استسقیتک فلم تسقنی، میں نے پانی مانگا تو نے پانی نہ پلایا۔ پھر اسی طرح بندہ کہے گا کیف اسقیک وانت رب العالمین، آپ پانی پینے سے پاک ہیں، آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا آج اس کا اجر مجھ سے لیتا۔ اس طرح مرض تو فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیسے تیرا حال پوچھتا، تو تو سارے کائنات کا رب ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے جانا فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اس کی عیادت کرتا تو مجھ سے اس کا اجر لیتا۔ تو وہاں پہ جو حالات ہیں جہاں سے میں آ رہا ہوں، وہاں پہ ایسے حالات ہیں کہ اس کو الفاظ میں ترجمانی نہیں کر سکتے، مگر لوگوں نے بہت زیادہ ڈونیٹ کیا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور پنجاب کے لوگوں نے، مجھے یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، کراچی کے لوگوں نے،
اچھا وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے کوئی وہ علاقے کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے. لوگوں نے اپنی مدد آپ اور پنجاب کے دوستوں نے اور کراچی کے کراچی والوں نے تو کمال، کراچی والے کمال ہمیشہ ہی کر دیتے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے جزا دے. تو ان کا حال اس طرح ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلسل بارش تھی، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. تو کئی مکانات بہہ گئے اور تباہی مچا دی تھی بارش نے. اور مس مینجمنٹ ہے، مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے. انہوں نے جو پانی چھوڑا ہے، ہمارا جو گاؤں ہے اس کے اطراف میں پانی ہے، ایسی حالت ہے وہاں پہ. پھر پانی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بدبو ہو جاتی ہے، بیماری، مچھر آ جاتے ہیں، مچھر، اور سروائیول کوئی نہیں. وہ جو فوٹیج آ رہی ہے بہت جگہوں سے کہ کس طرح سے مچھر، مگر اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، وہاں پہ کافی لوگ آئے اور کام چل رہا ہے. تو جب کراچی سے یہ ڈونیشن کے ٹرکس جانا شروع ہوئے تھے اور میں ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہی تھی، تو جگہ نہیں تھی ہائی وے پر کہ وہ کوئی گزر سکتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک نظر جا رہی تھی صرف ٹرکس تھے ڈونیشن کے. میں ایک جگہ پر تھی جہاں پر ہم یہ چیزیں جمع کر رہے تھے، وہاں ایک بچی اپنے لنچ باکس بھی لے کر آئی. یعنی وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچے اپنے کھلونے لے کر آئے. یعنی جس کے پاس جو تھا، ایک باپ بائک پر اپنی بیوی کو، 2 بچوں کو لے کر آیا اور تھیلیوں میں وہ ڈونیشن کا سامان لے کر آیا. یعنی اس کے پاس جتنا تھا اس نے اتنا کیا. تو یہ کوششیں ہیں آپ کی جو دیکھی جائیں گی. یہ مت سوچیں کہ میں 100 روپے دینے کے قابل ہوں، یہ مت سوچیں میرے پاس صرف 1000 روپے ہیں میں دینے کے قابل ہوں. آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کیجئے. اور آپ یقین جانیے اور یقین مانیے کہ میں جن لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہوں، جن سے گفتگو کرتی ہوں، چاہے وہ الخدمت والے ہوں، چاہے وہ ظفر بھائی ہوں، یا کوئی بھی اور این جی او ہو، کوئی فاؤنڈیشن ہو، کوئی جماعت ہو جو بھرپور کام کر رہی ہے، کوئی انڈیویجول ہو جو بہت سارے کراچی کے نوجوان ہیں جن کا کسی این جی او سے، فاؤنڈیشن سے کہیں سے تعلق نہیں ہے، نہ وہ کہیں دکھاتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، وہ دوست آپس میں مل کر سب کام کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. آپ یقین مانیے کہ وہ سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جب یہ ہوا، جب نیوز میں چلا، اس وقت جو جذبہ تھا لوگوں کا، بہت بڑی تعداد میں ڈونیشن ہوئی اور اب رک گئی ہیں. ہم نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ جو یہ ریہیبلیٹیشن ہے نا، اس کا پروسیس تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو وہ شروع ہونا ہے. ابھی یہ خان صاحب جانتے ہیں کہ جب یہ پانی اتر جاتا ہے، اس کے بعد جب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے کیونکہ زیادہ بچوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، دور دراز بچوں کو کام کے لیے چھوڑ کر آ جاتے ہیں شہروں میں کہ کسی طرح ہمارے اوپر جو برڈن ہے والدین سوچتے ہیں وہ کم ہو جائے. تو آپ نے اس سے بچانا ہے. اگر آپ کسی ایک بچے کی بھی کفالت کی ذمہ داری لے لیں، آپ کہیں میں اس کو پڑھا دوں گا، میں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، جس طرح انہوں نے بات کی، جو مانگنے والے ہیں انہیں دینے والا بنا دیجئے. جو آپ سے آج ڈونیشن کی اپیل کر رہے ہیں ان کو اتنا پہنچا دیجئے، ان کو اس قابل بنا دیجئے، ان کو کوئی نوکری دے دیجئے، ان کو کوئی کام سکھا دیجئے کہ وہ مانگنے کے بجائے آگے لوگوں کو پرووائڈ کریں. اسی میں ہماری بہتری ہے. آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اسد بھائی آپ سے کلام کی درخواست اور پھر ہم اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلشن میں آئی گئے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی گئے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ماہ ربیع الاول کو وہ آئے آقا
ربیع الاول کو وہ آئے آقا کریم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دزی شان، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دزی شان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اسد بھائی میں چاہتی ہوں سب مل کے سلام بھی پڑھ لیں، ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ پلیز۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب ہوا ذوف فگن دین و دنیا کا چاند، اور آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، اور نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور آفتاب قیامت کے بدلے ہو طور، اور ہر طرف نفسی نفسی کا مچتا ہو شور، اور جب کسی کا کسی پر نہ چلتا ہو زور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ
قدسی کا ہے غارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی زلف رسول از پہ آل رسول دست بستہ آقا تیرے غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا